अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। गुज़श्ता बाई इलेक्शन में 8 में से 6 सीटें जीतकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का फैसला इसी महीने यानी अक्टूबर में होगा। यकीनन वो कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इब्तदा वो करेंगे लेकिन इस काम को इंतहा तक अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। मुल्क में तसादम का खतरा बढ़ रहा है। इत्तेहादी हुकूमत यहाँ इस्लामाबाद में बार बार कह रही है कि इमरान खान 2 सूबों को लेकर वफाक पर चढ़ाई करने वाले हैं, यानी इत्तेहादी हुकूमत की नज़र में अब फेडरेशन खतरे में है। आज हमारे रूबरू भी फेडरेशन के सरबराह ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जाहिर है आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप मुल्क के लिए कंसर्न रहते हैं। ग्रॉस रूट के जो मसाइल हैं उनसे लेके हाईएस्ट मसाइल तक आपके ज़हन में होते हैं, डेलिब्रेशन आती हैं। लॉन्ग मार्च के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से जो प्रोटेस्ट का हक है वो पाकिस्तान का आइन देता है। पाकिस्तान बनने के ज़माने में भी प्रोटेस्ट उस ज़माने में भी होते थे और पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर और दुनिया की जमहूरियतों में प्रोटेस्ट लोगों का हक है। अब लॉन्ग मार्च से अवॉइड किया जा सकता है या अब ये अनअवॉइडेबल हो चुका? मेरे ख्याल से ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारी पकड़ रहे हैं उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, और मैं समझता हूँ कि जो उनके ओपोनेंट्स हैं यानी पीडीएम की हुकूमत, उसको इसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि आया पाकिस्तान के अंदर ये जो इंस्टेबिलिटी का दौर है इसको मजीद मजबूत करना है, इंस्टेबिलिटी को मजबूत करना है या अदम इस्तेहकाम को मजीद फरोग देना है या इसको रोकना है और इस्तेहकाम की तरफ जाना है। ये चीजें सियासी डेलिब्रेशंस की वजह से मैं जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि ये सियासी डेलिब्रेशन से तय हो जाए, क्योंकि इसके अंदर वो मईशत के नंबर्स नहीं होते कि 2 जमा 2 4। इसमें लोगों के जज्बात होते हैं कि जी पहले यूं कहा, ये क्यों कहा, पहले धमकी क्यों दी, पहले धमकी देने से पहले बात कर लेते तो हम बात कर लेते। ये अंदाज जो है ये 22 करोड़ अवाम को परेशान कर रहा है, मजीद करता जा रहा है। यानी अगर अपने ईगोस को कम कर लिया जाए और मुल्क के मुताल्लिक ये सोच लिया जाए कि ये कन्फ्रंटेशन, दुनिया को हमने ये दिखाना है कि इस्तेहकाम है। मईशत के अंदर भी इस्तेहकाम दिखाएंगे तो दुनिया आपके साथ ताउन करेगी। मईशत के हवाले से मनी, पैसा बाहर से आएगा, जो पैसा आप चाहते हैं, मजदूरों का पैसा आएगा, जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो आएगा, सब इस्तेहकाम की सूरत में। अगर आपने IMF के साथ वादे किए हैं, वो वादे भी पूरे इस्तेहकाम के साथ होते हैं। वो वादे भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो लेबोरेटरी की डिश के अंदर मौजूद है, वहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये तो आवाम की पार्टिसिपेशन से मईशत में बेहतर होती है और मजबूत होती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ मुल्क के लिए जरूरी है कि डायलॉग करके, और इशू क्या है, इशू बड़ा महदूद सा है। इशू ये है कि इलेक्शंस अगस्त आखिर है इलेक्शन ईयर का है, अगस्त में हो, 11 अगस्त में असेंबली खत्म होगी, 60 दिन के अंदर इलेक्शन, सितंबर अक्टूबर, जी अक्टूबर साल रह गया। अच्छा, आज भी अनाउंस करेंगे तो 3 महीने लगेंगे, फर्ज कीजिए। तो लिहाजा चंद महीनों के डिफरेंसेस के अंदर मेरी समझ में नहीं आता क्या हासिल कर लेना है गिव एंड टेक करके, और मेरी तरफ से कोई गिव एंड टेक नहीं है कि ये कर लो ये कर लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। आपके ख्याल में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात ज्यादा से ज्यादा कितना डिले हो सकता है, कितना लेट? मैं तो कहता हूँ कि अगस्त के अंदर असेंबली खुद ही तहलील होंगी, जी, उससे ज्यादा तो डिले हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। लिहाजा उससे पहले ही होना है। जी, ये टाइम पर होना है, ये टाइम पर होना है या कुछ दिन पहले हो जाए। ऐसे कौन से 3 चंद महीनों की बात अगर ये आपस में बैठकर कर लें तो ऐसा कौन सी बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? पाकिस्तान परेशानी में है, हर एतबार से परेशानी में है। तो मिल बैठेंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस भी होगा। अगर कोई ग्रुप ये समझता है या कोई पार्टी ये समझती है कि वो इस वक्त अवाम की के अंदर हालात की वजह से और सख्त
معاشی پالیسیز کی نہیں، وجہ سخت سے؟ معاشی پالیسیز جو ضروری تھیں اس کی وجہ سے عوام ان کے ساتھ اگر نہیں ہے تو کم سے کم اس طرح سے عوام کے ساتھ بھی ایک گڈ ول بڑھ جاتی ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان کی خاطر میز پر بیٹھ کر یہ باتیں طے کر لی، تو اچھا ون ون سچویشن ہے اگر بیٹھ جائے۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی، ون ون سچویشن ہے. آپ پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے، بٹ آپ آنریبل پریزیڈنٹ ہیں، ملک کی ہائیسٹ پوزیشن پہ ہیں، کسی پارٹی کی تو بات نہیں آپ سے کی جاتی، بٹ خود عمران خان کہتے ہیں میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. آپ کا مشورہ صائب، آپ کا مشورہ دانش مندانہ ہے، لیکن جو لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں وہ تو بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات ان سے ہی پوچھنی چاہیے. جی جی درست ہے نا؟ ہے، آپ کی بات درست ہے. میں تو صرف آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ٹاپ لوگ، نواز شریف صاحب انگلینڈ میں ہیں، وہ نہیں بیٹھ سکتے، فزیکلی آ نہیں سکتے، مثال کے طور پر عمران خان صاحب بیٹھنا نہیں چاہتے، تو کم سے کم ان کا لوور ٹیئر تو بیٹھ سکتا ہے. میں سجیشن دے رہا ہوں، یہ تو سیاست دانوں کا کام ہے، میرا اس میں صرف اتنا رول ہے کہ میں مشورہ دے دوں. میں نے خود بھی گزارش کی کہ آپ آنریبل جگہ پہ ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں. حکومت جو اس وقت ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ ہم مشاورت کے لیے تیار ہیں، چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے، خود وزیر اعظم ایک صاحب. تو تیاری ہے اور ایک کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہے نا؟ میں یہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو اور پھر میں غلط کام کر دوں. ہے میں آپ کی بڑی یہ عام انسانی ڈائلاگ کے اندر جی. بڑی تعریف کر کے مگر جب مگر کے بعد شروع ہوتے ہیں تو بڑا اچھی خاصی کپڑے اتار دیتے ہیں دوسروں کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کہنے کی بات ہے اور ایک کرنے کی بات ہے. کہنے سے معاملہ اب آگے نکل چکا ہے، اب بیٹھیں. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ سیکنڈ ٹیئر بیٹھ جائے. خود اگر میاں نواز شریف نہیں بیٹھ سکتے، عمران خان نہیں بیٹھ سکتے، تو یہ چونکہ آپ کا تعلق ہے عمران خان سے، بات بھی یقیناً ہوتی ہوگی. کبھی اس معاملے پہ عمران خان سے بات ہوئی کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، اسد عمر صاحب بیٹھ جائیں، شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھ جائیں، شفقت محمود صاحب بیٹھ جائیں، پرویز خٹک صاحب بیٹھ جائیں؟ بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. نہیں، میں یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، میری ہر دونوں طرف ہوتی رہتی ہیں، مطلب مختلف ذرائع سے، ڈائریکٹلی نہیں ہوتی بعض لوگوں سے مگر انڈائریکٹلی بھی ہوتی رہتی ہے. تو میرا مشورہ کافی دنوں سے میں دے رہا ہوں اور مجھے تعجب یہ ہے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور تاخیر کے نتیجے میں کچھ نکل نہیں رہا. اوپر سے سیلاب بھی آ گیا. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش زیادہ آ گئی. جو جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی جب تو سیلاب نہیں تھا، ان کی آزمائشوں میں بھی اور قوم کی آزمائشوں میں سیلاب بھی ایک مشکل بن گیا، جس کے لیے ہم دنیا کے پاس دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے اپنا رول پلے کرے جو گلوبل وارمنگ نے دنیا نے اپنا رول پلے کیا ہے. ڈیمیج ہم بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ سچویشن، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کو اگنور کیا جا سکے یا بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی مینڈیٹ کے. یعنی مینڈیٹ بڑا ضروری ہے اور سبھی لوگ کہتے تھے جلدی انتخابات کرو. جو حکومت میں ہے وہ بھی یہی کہتے تھے، جو حکومت میں نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے تھے. سپریم کورٹ بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ کب انتخابات کرا سکتے ہو. تو مجھے نہیں معلوم کہ اچانک یہ معاملہ بدل کیسے گیا. معاملہ تو خیر چونکہ سیاسی ہے، اب سیاسی لوگ یعنی میرے پاس اگر پاور ہو تو میں نے نہیں کرانے، باہر سے میں نے صرف کہنا ہے کہ کرا دو. جیسی میرے پاس آئے گی پھر میں نے نہیں کرانے. اب اسی لاک جیم میں پروناؤنسمنٹس آتی ہیں، اعلانات ہوتے ہیں کہ ہماری آزاد کشمیر کی حکومت ہے، ادھر سے لوگ آ جائیں گے، خیبر پختونخوا سے دیکھیے حکومتیں لوگوں کو نہیں لاتی، پنجاب سے آئیں گے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ حکومتیں لوگوں کو لاتی ہیں تو حکومتیں لوگوں کو نہیں لاتی. یہ سیاستدان لوگوں کو انکریج کر کے لاتے ہیں. حکومت ڈسکریج تو کر سکتی ہے، حکومت کبھی کبھی بسوں کا ارینجمنٹ کر لے گی، پیسہ خرچ کر دے گی، پر لوگ آتے ہیں اپنی خواہش سے. یہ جو بڑے موومنٹس ہیں نا اس میں خواہش سے آتے ہیں. چھوٹی جگہ پر لے جانا ہو 500 آدمیوں کو تو کوئی بھی لے جا سکتا ہے، مگر حکومت نہ روک سکتی ہے، لا نہیں سکتی لوگوں. یہ جو وفاقی حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ فیڈریشن پر عمران خان صوبوں کے ذریعے حملہ آور ہو رہے ہیں. نہیں، آپ فیڈریشن کے سربراہ ہیں، آپ بھی کچھ تو سوچتے ہوں گے. نہیں، فیڈریشن پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ صوبے حملہ کرنا چاہتے ہیں. فیڈریشن ایک الگ چیز ہے. یہ سیاسی جو آپس کا تناؤ ہے یہ مختلف ہے. فیڈریشن کو
آپ سمجھ لیں فیڈریشن کو غیر سنجیدہ پالیسی سے نقصان تو پہنچ سکتا ہے، مگر میں آپ کے سامنے کنونسڈ ہوں کہ پاکستان ایز اے فیڈریشن تاریخ کے اندر پاکستان کو اس فیڈریشن کو نقصان نہیں ہوگا، پاکستان کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ پاکستان کو نقصان پاکستان نہ ہو۔ مضبوط رہے گا انشاءاللہ، تا قیامت رہے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، مگر ہم اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے رہیں گے جب تک ہم سنجیدہ اعتبار سے پاکستان کی ترقی کا نہیں سوچیں۔ درست آپ نے فرمایا۔ میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، آنریبل پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے ایفرٹس ہوئی ہیں، کچھ مذاکرات کی بازگشت بھی ہے۔ عمران خان بھی کہہ رہے تھے مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں کلیئرٹی نہیں ہے۔ چونکہ ان کی میزبانی میں کچھ مذاکرات کی بازگشت ہے، میں ضرور بات کروں گا، لیکن ناظرین بریک کے بعد سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے روبرو ہیں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ صدر صاحب، ڈائریکٹ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے باہر، بازگشت اس کی ہے کہ آپ کی میزبانی میں جناب عمران خان اور سی او ایس جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی، مذاکرات ہوئے یا جو بھی کہیں، وہ کتنی بار ہوئے اور کس حد تک پیش رفت ہوئی؟ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ میں آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات کروں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، اور اگر کوشش کے سلسلے میں ہر ایک کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوششوں کو سیٹ بیک ہوگا اگر میں آپ سے کوئی اس سلسلے میں کوئی بات کروں، اور کوشش آج تک جاری ہے، لہذا اور امید بھی ہے مجھے کہ معاملات کچھ بہتر ہوں گے۔ بیانات سب کی طرف سے کچھ مثبت نظر آئے تھے، بس دعا کیجیے جو پیر کے روز بیانات دیے۔ جی ہاں جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں دعا کریں کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ تھوڑا سا اگر کلیئرٹی ہمیں دے دیں، لوگ آنیسٹلی پوچھ رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں کہ آج تک کوشش جاری ہے، لیکن جن اسپیسیفک اجلاسوں کے حوالے سے یا میٹنگز کے حوالے سے اس پہ میں کوئی آپ کو کلیئرٹی نہیں دے سکتا۔ نہ آپ تردید کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے، اور اس کوشش کی مختلف پہلو ہیں، وہ پہلو اوپن کرنے سے نقصان ہی ہوگا، تو آپ تو نہیں چاہتے پاکستان کو نقصان ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن عمران خان جب خود کہتے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے تو غیر یقینی کہاں پر موجود ہے؟ یہ وہی بتائیں گے، کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے آپ سے انٹریکشن تو ہوتا ہوگا۔ نہیں، میں ان کو انٹرپریٹ نہیں کروں گا، یہ وہی بتائیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی کلیئرٹی کی تلاش میں تو مذاکرات کرانے کی کوشش کر بھی رہا ہوں میں، اور صرف مذاکرات نہیں، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بغیر مذاکرات کے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ وہ تو نہیں ہو رہی نا۔ نہیں، مطلب مجھے تو کوئی اعتراض نہیں نا بغیر مذاکرات کے۔ اچھا، مذاکرات کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے نا، مگر بغیر مذاکرات کے بھی ہو جائے تو پھر تو یعنی پاکستان بڑا میچور ملک کہلائے گا کہ لوگوں نے پہچان لیا کہ کیا کرنا چاہیے اور لوگوں نے کر دیا۔ ضروری نہیں کہ میں آپ کو بٹھاؤں کہ بھئی یہ نیکی کرنی ہے، وہ ضروری تو نہیں، آپ تو خود محسوس کرتے ہوں گے نیکی کیا ہو سکتی ہے معاشرے میں۔ جو بھی آپ کی ذات، آپ کے منصب، آپ اس منصب پہ ہیں، جو بھی بات کریں گے ظاہر ہے اس پہ تبصرہ بھی ہوگا، لوگ اس سے میننگ بھی لیں گے۔ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہے، تو غیر یقینی اور نہیں بڑھ رہی اس سے، which is not good for the country۔ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہو بھی رہے نہیں بھی ہو رہے، بس یہ تو جناب آپ عمران خان صاحب سے، اور میں ہمیشہ جب یہ بات کہتا ہوں نا تو ٹیلی ویژن والے اس بات کو یوں انداز لے جاتے ہیں کہ جی عمران خان ایکسپلین کرے، میں کسی سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگ رہا، نہ آپ مانگ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ اس کو خود ہی بہتر سمجھا سکتے ہیں آپ کو۔ سر میں تو آپ کی رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ کوئی کلیئرٹی، تھوڑی سی ایک آپٹیمزم، ایک امید کی کرن۔ نہیں، آپٹیمزم بھائیان میں تو بڑا آپٹیمسٹک ہوں، میں آپٹیمزم کی وجہ سے تو میں کوشش کر رہا ہوں، اگر مجھے پیسمزم ہو کہ ناکام ہونا ہے تو کرنے کا فائدہ، میں تو آپٹیمسٹک ہو کر کر رہا ہوں، اور مجھے قوی امید ہے کہ معاملات کسی انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچیں گے۔ آپ یقین مانیں اس چیز کو بڑی ستائش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ہائیسٹ عہدے پہ بیٹھ کے آپ کم از کم
ان معاملات کے حل کے لیے، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، ورنہ جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کوہین نہیں ہے اس ملک میں، اس سے کیسا نیگیٹو وائبز جاتی ہیں۔ آپ کی امید کو میں اگر ہلکا پھلکا گیج کرنے کی کوشش کروں، 60%، 70%، 90% آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں؟ میں اس پہ پرسنٹیج لگا نہیں پاؤں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت 100% ہے کہ بات طے ہو جائے، ہے نا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ خدا کرے، اور ہم تو خیر دعا گو بھی ہیں ساتھ کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر آپ کی کوششیں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی باتوں سے بات آ گئی کوہین کی، ہم ادھر لڑ رہے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا کہ کوہین نہیں ہے، ڈینجرس کنٹری ہے، یہ ڈپلومیٹکلی اس بیان کو ہمیں بہت سنجیدہ لینا چاہیے یا نہیں؟ تو حکومت نے لے بھی لیا ہے، میں سمجھتا ہوں سب سیاستدانوں نے لے لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمارش بھی ایشو کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پچھلے 20-25 سال کی تو ہم سب مل کر یا 30 سال کی گواہی دیں گے کہ ہندوستان کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، یورینیم بیچا گیا ہے، مارکیٹ میں بیچا گیا ہے نا، لیکیجز ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، تو اس کے ہم تو 100% رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، تو اس وقت یہ بات کرنا مناسب بھی نہیں تھا اور حقیقت بھی نہیں ہے۔ میں بڑے کنوکشن سے پاکستان نیوکلیئر ایسیٹس کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسیٹس کا کنٹرول اینڈ مینجمنٹ سسٹم بہترین ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن نے بھی، ایجنسی نے بھی اس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے، لہٰذا ایک جمہوری ملک ہے، یہ ہمارے لیے ایک ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم ڈیٹرنس کا ایک بیلنس رکھنا چاہتے ہیں، ایک بلیجرنٹ، ایک ایسی طاقت کے ساتھ جو ہمارا پڑوسی ہے، جو پاکستان کے اوپر پچھلے دنوں فزیکلی حملہ بھی کر چکا ہے، پاکستان کے بارڈرز کے اندر آ کر، پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ پاکستان نے اس کا مقابلہ کیا، ان کو جواب بھی دیا اور اپنے بارڈرز کے اندر رہتے ہوئے جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا، اور اس کے بعد ان کا جو پائلٹ ہمارے ہاں اندر گرا تھا اس کو بھی واپس کیا۔ تو اتنی ارریسپانسبل حکومت کے پڑوس میں ایک ریسپانسبل حکومت ہے، تو جو بائیڈن صاحب کو پہچاننا چاہیے، اور امریکہ کیونکہ سپر پاور ہے تو دنیا کے اندر جو وہ کہتا ہے اس کی گونج بھی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک غلط میسیجنگ ہے، انٹروتھ ہے، ایسی کیفیت پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی جس کیفیت کی طرف انہوں نے کہا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں کہتا ہوں دنیا ذمہ دار ہے اس بات کی کہ کشمیر کے معاملے کو حل نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان کو اس کیفیت میں یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے حوالے سے اس کیفیت میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کے اعتبار سے دنیا کا کوئی ریاکشن نہیں ہے، اور چیزوں کے اندر کوکڈ اپ ریاکشن ہے، حقیقت کے اوپر کوئی ضرورت نہیں تھی اس بیان کی۔ ٹھیک ہے نا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں، جو ہندوتوا کی پالیسی ہے، یعنی کنسرن اسٹیٹ بھی انڈیا کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے فی الحال، پچھلے دنوں یو ایس پالیسی کے اندر کنسرن اسٹیٹ کے اعتبار سے جو وہاں پر جینوسائیڈ کا امکان ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ حالات کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ کچھ ہوگا وہ الزام آ جائے گا پاکستان کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ارریسپانسبل بیان تھا۔ آپ ملک کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، اور ملک کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں یقیناً آپ کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں تعیناتی میرٹ پہ ہونی چاہیے، میرٹ سے ہی تو یہ سارا پیرامڈ بنتا ہے، 100 اگر کیڈٹس آئیں گے تو 1-2 جا کر بہت اوپر تک پہنچتے ہیں۔ عمران خان جب یہ بات کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر ہونا چاہیے۔ تو جو پاکستان کے اندر ایک قانون ہے، دستور ہے، طریقہ کار ہے قانونی، میرے خیال سے اس طریقہ کار کے اندر شاید 3 نام آتے ہیں، جی جی، ہے نا، اور اس میں وہ میرٹ کے اعتبار سے آتے ہیں، تو میرٹ کے اعتبار سے فیصلہ ہو۔ یہ تو ہے نا پہلے سے طے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر میرٹ پر نہیں فیصلہ ہوگا تو پریشانی کا باعث بنتا ہے لوگوں کے لیے کہ آئین کو فالو کرو، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 یہ کہ مشاورت کر لو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مشاورت نہیں کرتا تو وہ عجیب ہی انسان ہوگا۔ قرآن کے اندر بھی یہ مشاورت ایک آئینی مشاورت ہوتی ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں نا اس کا آئین کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے،
ہے نہیں ہے نا, مگر انکانسٹیٹیوشنل کام میں نہیں کر رہا ہوں, مگر آئین کے اندر ذکر بھی نہیں ہے. اسی طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کرائسس مت کریٹ کرو, بات چیت کر لو آپس میں. یہ بالکل درست بات ہے. مثلا آپ نے بھی, ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی, اتحادی حکومت کا بیان آیا تھا. نہیں, ان پڑھ بھی ہوں فرض کرو, تو بھی میں مشاورت کا مشورہ دوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے مشاورت. میں جو بات کر رہا ہوں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اتحادی حکومت نے اپنا واضح نقطہ نظر دیا کہ جو آئین اور دستور میں یا قانون میں جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے ہم اس کے مطابق اس تعیناتی میں جائیں گے. اچھا کیا, مگر انہی کے منسٹرز نے یہ کہا کہ ہم نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں. میرا آرگومنٹ پورا ہو گیا. تو ایک اگر آئین اور دستور ایگزیکٹ تھا تو نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا. ایک اعتراض بھی جب آپ نے پہلی بار یہ بات فرمائی کہ مشورہ ہونا چاہیے, تو ایک اعتراض آیا کہ صدر صاحب تو غیر آئینی بات کر رہے ہیں. اچھا ممکن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ نواز شریف صاحب سے مشورہ ہوا تو آئینی تھا, تو اسی کانٹیکس میں میری بھی بات ہے. اگر وہ غیر آئینی تھا تو میں بھی غیر آئینی بات کر رہا ہوں, اگر وہ آئینی تھا تو میں بھی آئینی بات کر رہا ہوں. کوئی زیادہ اس میں باریکی سے بال کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ جو طریقہ کار ہے 3-4 نام آتے ہیں, سمری آتی ہے اور وہ میرٹ پہ آتے ہیں. اگر اسی کام پہ ہی ہم جو ایک آئین میں درج ہے اسی پہ سٹک کر لیا جائے تو آئین کے علاوہ تو میں بات ہی نہیں کروں گا, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آئین کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. پھر مشورے کی گنجائش کہاں سے پیدا؟ جب آپ نے پچھلے دنوں ایکسٹینشن دیا تھا مثال کے طور پر, تو آپس میں مشورہ کیا تھا, پھر اسمبلی میں لے کر آئے تھے. بغیر مشورے کے لیے آئے تھے کیا بتائیں آپ؟ قانون سازی ہوئی. ظاہر ہے, تو سیاست کے اندر مشورہ ہی تو ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے بھائی, کوئی ترازو لے کر تھوڑی بیچتے ہیں کہ ایک چیز ادھر رکھو پھر ایک چیز ادھر رکھو. تو سیاست میں مشورہ ہی کرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ مشورہ نہ کرو؟ کسی کوئی ایک کہہ دے کہ مشورہ ہونا ہی نہیں چاہیے سیاست میں, ہر چیز پر ہوگا مشورہ. آپ نے کون پرائم منسٹر بنے گا؟ مشورہ ہی ہوتا ہے, پھر ووٹنگ ہو جاتی ہے. پہلے مشورہ پھر ووٹنگ. آپ نے بڑی زبردست پیرلل ایگزامپل دی پارلیمنٹ والی. میں بریک پہ جا رہا ہوں. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان سے میرا اسی حوالے سے سوال ہوگا. صدر صاحب خود بھی آئین کے مطابق پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, پارلیمنٹ اس وقت ادھوری ہے. خود آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ بریک کے بعد بات کریں. عمران خان صاحب نے اپنے ایکشن سے یہ شو کیا ہے. 5-6 جگہ سے وہ خود الیکٹ ہوئے. کہ یہ ایکسرسائزز نہ کی جائیں. مثال کے طور پر نا, یا تو کیفیت یہ ہوتی کہ وہ سارے استعفے منظور ہو جاتے, ایک ڈیسیژن تو ہوتا نا. وہ تو سپریم کورٹ نے کہا نا کہ وہ جو ایکشن تھا ڈپٹی اسپیکر صاحب کا اس وقت قاسم سوری صاحب کا, وہ غیر آئینی ہے. تو سارے استعفوں والا معاملہ تو ختم ہو گیا اس وقت. مگر استعفے موجود ہیں. کہاں ختم ہوا؟ استعفے واپس لے لیے کیا؟ نہیں لیے. سپریم کورٹ نے کہا استعفے واپس لے لو. نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیں نا پارلیمنٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن میں نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کمنٹ ریمارکس تو سپریم کورٹ بہت سارے دیتا ہے. سپریم کورٹ نے بہت سارے لوگوں کو کرپٹ کیا کہا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو کرپشن ہے. پھر تو دیکھیے نا, سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ ایک طرف یہ فیصلہ تو اسپیکر صاحب نے اور الیکشن کمیشن نے کرنا تھا. وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے دیٹ از پالیٹکس گوئنگ آن. اچھا, اور پالیٹکس اس معنی کر کے جس معنی کر کے ہم خوش نہیں ہوتے کہ سیاست کو یہ مت کہو, سیاست ایک اچھی چیز ہے, تو اس معنی کر کے پالیٹکس از گوئنگ آن. تو یہ قوم کا خرچہ, کنفیوژن, کیا چاہتے ہیں بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا چاہتے ہیں. مطلب انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھائی الیکشنز کرانے کا 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے یہ ایکسرسائز کے یہ چن کر 10-12 ان پر کر لو, پھر ان پر کر لینا, پھر ان پر کر لینا. یہی ہو رہا ہے. قوم کو ایک صحیح ڈائریکشن میں جانے کے لیے ذمہ دارانہ فیصلے کرنے چاہیے, اور سیاست دانوں کے ہاتھ میں ہے یہ ذمہ دارانہ فیصلے, سیاست دانوں کے فیصلے ہیں. تو لہٰذا ذمہ دارانہ فیصلے, کنفیوژن کو نکالیں قوم کو. کیا یہ فائدہ ہوا؟ کیا الیکشنز ہوئے, صرف ایک مینڈیٹ اور مستحکم ہو گیا, یعنی مینڈیٹ نہیں, ایک پاپولیرٹی کی کیفیت عمران خان صاحب کی اور مستحکم ہو گئی. اگر وہ یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے پاپولیرٹی نہیں نظر آئے تو اس میں نقصان ہی ہوا, فائدہ نہیں ہوا. الیکشن تو سب کہہ رہے ہیں
शफाफ कौन सब हुए, कह रहा है? साफ हुए, कौन से इलेक्शन साफ? ये जो कल जो इसकी मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि साफ पाकिस्तान के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आएगी तब तक उस दिन इलेक्शन साफ नहीं होंगे, एलिगेशंस रहेंगे। मगर बड़ी गैर जिम्मेदारी है हमारे थिंकर्स की, हमारे डिसीजन मेकर्स की कि मैं 15-12 साल से पीछे पड़ा हूं। ये आपकी एफर्ट मगर जी समझ में नहीं आ रहा, और फिर ये होता है कि जी वो देखो ये ठप्पा लगा रहा है, देखो ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है। कमाल है। यानी इन सब चीजों को अंडू करने वाली एक सिंपल सी चीज थी जो पार्लियामेंट के अंदर मेरी रिपोर्ट एज चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी यूनानिमस रिपोर्ट गई हुई है। जब आप अपोजिशन में थे उस वक्त भी एफर्ट कर रहे थे, फिर यूनानिमस रिपोर्ट गई है उस वक्त भी जिसके अंदर हुकूमत के लोग भी थे और मैं भी था। यूनानिमस रिपोर्ट गई कि दिस इज समथिंग टू बी अडॉप्टेड। समझ में नहीं आता, यानी बटन से काउंट भी हो जाएगा और पेपर बैलेट भी है, दो चीजें हैं। तो आप ये कह दीजिए कल को कि जी सीसीटीवी कैमरा को हमने नहीं एक्सेप्ट करना, सारी आजकल चोरियां हो रही हैं वहीं से पकड़ी जाती हैं। तो ये बदनसीबी है हमारी कि हमारे सियासतदान और इंटेलेक्चुअल्स और मीडिया इस बात पर कोहेरेंट नहीं हुआ, मीडिया समेत। मीडिया का भी अजीब एक काम है यार कि वो इंडिया ने किया जनाब, वो उसमें वहां इतराजात हैं, जाकर इंडिया की पॉलिटिक्स देखो। फिर क्या कहा कि जी अमेरिका में नहीं होता, उनको जरूरत नहीं है यार, जहां बारिश होगी वहीं छतरी की जरूरत है। मीडिया यही काम कंफ्यूज बराबर कर देता है। बदमाश, चोर, डकैत और एक आदमी जो झूठ बोल रहा है मिसाल के तौर पर ना, सब बराबर है। मीडिया ने सबको बराबर कर दिया आजकल। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ ये नया दौर जो है उसके अंदर बड़ी एहतियात से तो गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं मीडिया किस लफ्ज को लेकर उड़ जाए। जिस बात पर एतमाद था वो सर से गुजर गई और जो हर्फ सरसरी था वो दिल में उतर गया। मोहसिन रिजवी का मैंने पिछले है आजकल। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर हमेशा एतराज रहेगा, और ये जो कौम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करती जल्दी वो पीछे रहती है। बात पार्लियामेंट की हम कर रहे वही फैसला करने के मजाज हैं, लेकिन जब हैं ही अधूरे तो मशावरत की जो आप बात कर रहे हैं, अगर पार्लियामान है तो आउट ऑफ पार्लियामान मशावरत करने की फिर क्या जरूरत है? फिर जरूरत तो है ना, नजर आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, एक पार्टी बाहर बैठी है जो बड़ी अहम पार्टी है, उससे मशवरा नहीं करोगे, जिद करोगे नहीं, पहले पार्लियामेंट में आओ फिर बात करेंगे। ये आपकी मर्जी है, इस जिद में मुल्क का सत्यानाश न कर दें। सर गुजारिश ये है, और जिसका बड़ा इम्कान है हमारे अंदर, किस बात कि इन जिदों के अंदर मुल्क की ऐसी तहजीब फेल देते हैं हम। आपने मशरकी पाकिस्तान को देखा है ना, उसका कोई मिसाल नहीं, मगर वहां भी जिदें थी। तो जिदें जब सियासतदान लेकर ज्यादा देर चलते हैं ना, बैठकर बात नहीं करते तो हालात हो। अच्छा, आप मसलसल ये फरमाते रहे कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अगर इमरान खान 4 महीने मजीद इंतजार कर लें, वो अप्रैल मई की बजाय अक्टूबर तक राजी हो जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वही बता सकते हैं आपकी। तो मैं सब लोगों ने मुझे कन्विंस किया कि इंतखाबात होने चाहिए। ये सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, 3 साल तो ये चलता रहा। सब लोगों ने कन्विंस किया ना कि इंतखाबात होने चाहिए। अब आप मुझसे पूछें कि नहीं भाई क्यों होने चाहिए, जी जी। भाई सभी कहते रहे होने चाहिए, आप बताएं क्या आर्गुमेंट क्या बदल गया है कि मैंडेट होना चाहिए। सब कहते रहे जी मैंडेट नहीं, मैंडेट होना चाहिए। किसके पास मैंडेट है? जब वो सेलेक्टेड गवर्नमेंट को कहते थे कि मैंडेट नहीं है मिसाल के तौर पर, तो दूसरों ने अब ये इल्जाम लगाया क्या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। तो किसके पास मैंडेट है? तो जो सब लोगों ने आर्गुमेंट किया, तो आप मुझसे क्यों उस आर्गुमेंट के मुतालिक ज्यादा पूछना चाहते हैं? वही सबका आर्गुमेंट था, मेरा भी है, मैं बदला नहीं हूं उस आर्गुमेंट में। अभी कुछ दिन पहले वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ आपके यहाँ तशरीफ लाए थे। अच्छा लगा कि आप लोगों ने दिखावे के लिए स्माइलिंग फेस नहीं रखे, संजीदगी दिखाई दी। नहीं, बीच में स्माइल भी क्या होगा, कैमरा ने जब तस्वीर ली जब। हाँ, मैं कह रहा हूँ दिखावे के लिए आप लोगों ने स्माइल नहीं दी। नहीं, ऐसा नहीं। जो हम नेचुरल हैं, वैसे आपके साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वैसी उनके साथ भी बातचीत हुई होगी। ऐसा कोई नहीं कि बड़ी सख्त तल्ख बातें हुई मैंने नहीं, कोई सारी बातें मैंने उनसे ये कहा, ये जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था,
عجیب کیفیت پاکستان میں چلی ہوئی ہے. آپ جو آن ایئر آتے ہیں نا, جی جی, آپ کی اور آپ کی بیوی کی گفتگو اگر آن ایئر آ جائے بغیر آپ کو اطلاع ہوئے تو مناسب تو نہیں ہوگا نا. بہت ویسے ہی میرا بھی انتہائی غیر مناسب, انتہائی غیر انتہائی غیر مناسب, انتہائی غیر مناسب. تو وہی میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ دیکھو یہ اب تک کا انسان جو ہے اس کے اندر ایک پریویسی تھی, اور پریویسی کی میں نے مثال حضرت عمر سے زیادہ دی کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ایک دروازہ کھٹکھٹایا, اندر چلے گئے بغیر اجازت کے, تو وہاں شراب نوشی ہو رہی تھی جو خلاف قانون تھا, مگر وہ دروازہ بند کر کے واپس آ گئے اور کوئی ایکشن نہیں لیا. انہوں نے کہا جی میں پرائیویسی نہیں کسی کی ختم کر سکتا ہوں. یہ قانون ابھی تک ہے, مگر شاید ٹیکنالوجی 5-10 سال کے اندر ہماری اولاد کے اندر یہ پرائیویسی کا سسٹم ختم ہو چکا ہوگا. تو جب تک ہم لوگ ہیں, آڈیو لیکس کا معاملہ ریز کیا, باقی جو معاملات ہیں جیسے یہ تعیناتی والا معاملہ, روزانہ ہر پریس کانفرنس میں ہر جلسے میں عمران خان صاحب کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں نہیں, اس دن آپ کا سارا پریس جو تھا نا وہ عروج پر آڈیو لیکس پر تھا. اچھا, مطلب اسی کا ڈھول بج رہا تھا, اور میں کہتا ہوں مت بجاؤ ڈھول یار, یہ کنورسیشنز ہیں جو آپس میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ, تو بھائی اوپن کنورسیشن ہم لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جاتے ہیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کے اندر سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ لے جاتے ہیں. کفار ہمیشہ قرآن پر اعتراض جب کرتے تھے تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جاتے تھے کوئی چیز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کے اندر سے بھی حسنہ میں اس میں سے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جاتے تھے. تو پرانی ترکیب ہے یہ. تو وزیر اعظم صاحب نے پھر کیا بتایا آڈیو لیک؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ کہ جس کی نکلتی ہے تو دوسرا ڈھول بجاتا ہے. میں کہتا ہوں میں تو سنی نہیں, میں نے زندگی میں جب کوئی لایا بھی نا کہ آپ کے متعلق فلانا شخص یہ کہہ رہا ہے, تو تب بھی میں نے نہیں سنی. جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک انٹرویو میں پچھلے دنوں فرمایا تھا کہ جی ریفرنس آیا تھا تو میں نے بھجوا دیا, میری ذمہ داری تھی, لیکن اس وقت کی حکومت کے عہدیداران کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے یہ کروایا تھا سارا. تو کیا فروغ نسیم صاحب کے ساتھ بھی کبھی ڈائریکٹ انٹریکشن ہوا تھا کہ ہاں یہ ریفرنس آیا ہے, آپ نے ان کے ساتھ بات کی ہو کہ کوئی لیگل پوائنٹس کے حوالے سے؟ یہ بات میں نے سب سے کی لیگل پوائنٹس کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ریفرنس بھیجا تھا وہ کہتے ہیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا, تو اسی اعتبار سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا تو دیٹ ریفرنس ہیز نو ویلیو. ایک بڑی اور تعیناتی آپ نے کی ہے چند دن پہلے گورنر سندھ کے حوالے سے. میں کچھ سینئر جرنلسٹ کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا, ان کے تبصرے سن رہا تھا, وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. آپ کو پی ٹی آئی نے صدر مملکت کے منصب کے لیے آگے بھیجا, اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے وفاق میں, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایم کے ایم کہتی ہے ہم اربن سندھ کے جو ہے وہ شہری ہیں. تو ٹسوری صاحب اس پاکستان کے ایک کنسنسس کا حسین امتزاج ہیں یا کدھر سے یہ نامینیشن آئی؟ یہ تبصرہ تو آپ کا نامینیشن تو پرائم منسٹر سے آئی. اچھا, سمری ادھر سے آئی. سمری ایک ہی نام آیا, کبھی کوئی اور نام آئے ہی نہیں سندھ کے حوالے سے. لیکن پہلے بیگم نسرین جلیل صاحبہ کے حوالے سے تو بات آئی. میرے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا, کسی کا نہیں ہے. آپ کے پاس سمری نہیں آئی؟ کوئی کسی کی نہیں آئی. ایم کے ایم کے لیڈران اس دن کہہ رہے تھے کہ 5 نام ہم نے بھیجے تھے. کہاں بھیجے تھے؟ مجھے نہیں بھیجے. اچھا, میرے پاس آئے بھی نہیں. اگر کسی کو بھیجے بھی تھے تو میرے پاس نہیں آئے. تو یعنی یہی ایک ہی سمری آئی؟ ایک ہی سمری. اور ابھی تک خیبر پختونخوا کی کوئی سمری نہیں؟ کوئی سمری نہیں. وہ بغیر گورنر کی ہے. وہ بغیر گورنر. بہت شکریہ. آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب آج ہمارے روبرو تھے. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.